अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर में एफसी के 3 जवान शहीद हो गए। आज एफसी के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया गया, जबकि डेरा मुराद जमाली और बन्नू में भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई जो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दी। दहशतगर्दी की लहर काबिल मजम्मत है और हुकूमत को चाहिए कि इसका एक दायमी हल निकाला जाए ताकि हमारे जवानों की जो कीमती जानें हैं वो उसका ज़या बंद हो। दहशतगर्दों का यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए और अभी भी वही इरादा है। इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अमन खराब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन खराब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात से मजमूई तौर पर यह पैगाम सामने आया है कि अवाम इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी इख्तियार करती जा रही है और सियासी कशमकश से भी मायूस हैं। अवाम का मौजूदा निज़ाम से बेजार होना हक बजानिब है, क्योंकि एक तरफ हुक्मरानों ने अपनी हुक्मरानी को दवाम बख्शने के लिए अपना सियासी किबला जमूर से मोड़ रखा है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन में अदम इत्तेहाद और कंफ्यूज फैसला साजी ने लोगों को डबल मायूस कर दिया है। इन ज़िमनी इंतखाबात में 13 निशस्तों में से सिर्फ एक निशस्त पर वोटर टर्नआउट 50%, एक निशस्त पर 42% और 2 निशस्तों पर 30% से जायद रहा, जबकि बाकी 9 निशस्तों पर टर्नआउट 20% के इर्द गिर्द बमुश्किल पाया। यह आदाद शुमार जाहिर करता है कि शहरी इलाकों खुसूसन फैसलाबाद, लाहौर और साहिवाल में अवाम ने इंतखाबी अमल में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। मुहज़्ज़ब माशरों में तो इतने कम टर्नआउट पर इंतखाबात ही कलअदम करार दे दिए जाते हैं, मगर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब तौजी ये पेश करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात से पावर डायनामिक्स में तब्दीली नहीं आना थी, इसीलिए अवाम कम दिलचस्पी लेती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन की है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। टर्नआउट की जो आपने बात की है, तो बाय इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर गेम जो है इससे चेंज नहीं होनी थी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लोगों ने कम लिया होगा, लेकिन फिर भी वोटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसका इफेक्ट हो ना हो, उनको अपना वोट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बात इतनी भी सादा नहीं है। मौजूदा ज़िमनी इंतखाब से नंबर गेम जो है वो कुछ इस तरह से बदलती है कि कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें जीतने के बाद नून लीग को ऐवान में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है और यूं हुकूमत कायम रखने या कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार ख़त्म हो गया। 336 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 की हिमायत दरकार होती है। मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 126 थी, जो 6 नशिस्तें जीतने के बाद 132 हो गई। MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की 1 और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मजमूई तादाद अब 170 बनती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ज़िमनी इंतखाबात को अवामी रेफरेंडम करार दिया। कहा कि जिन्हें इमरानदार जजेस और फैज़ हमीद के आसरे पर इलेक्शन जीतने की आदत थी, वो धड़ाम से नीचे गिर गए। अब हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है। ह्यूमन साइकी है कि जब कोई मुश्किलात में घिरा होता है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। हम भी जब 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं जेल में थी, तो मैं शायद वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको इन्होंने जेल में डाला, जिसके साथ इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। कि ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दिए। कैसे? ये अल्लाह ताला के फजल से ये तभी मुमकिन हुआ है जब आपके पास एक एग्जाम्पल थी लोगों को बताने के लिए कि KPK की अवाम किस खिदमत से महरूम है, उनको समझ आ गई है।
लेकिन ये कैसा रेफरेंडम था जहां मौरूसी सियासत को मजीद तकवीत दी गई, कारकुनान पर भाई बेटे को तरजीह दी गई? ये कैसा रेफरेंडम था कि सबसे बड़ा मुखालिफ ही मैदान में नहीं था? ये कैसा रेफरेंडम था जहां मीडिया को इलेक्शन कवरेज की इजाजत नहीं थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ये सवाल बनता है कि ये कैसा सिलेक्टिव रेफरेंडम या सिलेक्टिव बॉयकॉट था, जो दो नशस्तों पर रेफरेंडम बाकी पर बॉयकॉट? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब ने भी NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब को फॉर्म 45 के मुताबिक अवामी रेफरेंडम करार दे दिया था, और जब पूरा नतीजा सामने आया तो गौर खान साहब के जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल गए। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए बदतरीन तज़हीक है कि वोट गिने बगैर सब कंप्यूटर से नतीजा छाप दिया जाए। पहले हमारा मैंडेट चुराया गया, हमें दीवार से लगाया गया, और अब गिनती का हक भी नहीं दिया जा रहा, जो सरासर शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने इस इलेक्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सीएम साहब ने बड़ी वाज़ेह हिदायत की है आज कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे, पार्टी इस पे इंक्वायरी करेगी। जो क्लास 4 से लेकर डीसी तक जो तहरीक इंसाफ और प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये पूरी इंक्वायरी हम हेल्ड करेंगे, और जो भी इसमें कसूरवार होगा क्लास 4 से लेकर डीसी तक, उसको सजा भी मिलेगी और सजा और जजा का अमल भी होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी पर नाअहली की तलवार लटका रखी है। उनको कल सुबह 12 बजे जाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 218(3) को इलेक्शन एक्ट 2017 के बाब के साथ अगर पढ़ा जाए तो इलेक्शन कमीशन को ये कानूनी जवाज भी हासिल हो जाता है कि वो इंतखाबी अमल के दौरान बदउनवानी में मुलव्वस शख्स को नाअहल करार दे सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने अपनी 39th एनुअल मीटिंग की प्रेस रिलीज जारी की, और जिसमें 27वीं आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए कहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस में जबरी गुमशुदगियां, इंटरनेट बंदिश, मावराए अदालत कत्ल, मौसमियाती तब्दीली के मुतासरीन की अदम बहाली, अक़लियतों पर तशद्दुद, कम उम्री की शादियां और अफगान महाजरीन की जबरी वापसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। कमीशन ने शेड्यूल 4 का गलत इस्तेमाल फौरी बंद करने, बाइख्तियार मकामी हुकूमतें कायम करने, अक़वाम मुत्तहिदा महाजरीन कन्वेंशन के तहत गैर जानिबदार तहकीकात की तौसीक और तमाम शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा भी किया है। उधर 27वीं आईनी तरमीम की वजह से मार्ज़ वजूद में आने वाली वफाकी आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजने की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की, मगर ना जजेस खुद पेश हुए, ना ही उनकी जानिब से अदालत में कोई वकील पेश हुआ। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के जो बाई इलेक्शंस का पूरा माहौल था और जिस किस्म के नताइज सामने आए, इसी पर गुफ्तगू होगी कि ये अब कैसी एक टेम्पलेट सेट हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वे फॉरवर्ड जो है वो क्या लेकर आने वाली है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि मुश्किलात जो है वो उनकी बतदरीज कम नहीं हुई, और जहां पर हरीपुर के भी जिस तरह से ज़मीनी इंतखाब का पूरा एक मंजरनामा था वो हमें क्या बता रहा है। आज सोहेल आफरीदी साहब ने जबकि इस इंतखाब की तहकीकात के हवाले से ऑर्डर कर दिया है, और कल के रोज़ आईनी अदालत में भी जो रिगिंग का मामला है वो भी टेकअप किया जाएगा। जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। सेनेटर अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेट में पार्लिमानी लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, गुफ्तगू का आगाज़ इस हवाले से ही कि जो गुज़िश्ता रोज़ हमने एक बाई इलेक्शंस का पूरा सिनारियो देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया भी और नहीं भी किया, क्योंकि हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की जो इंतकाल के बाद जो खाली नशिस्त थी उस पर पीटीआई ने इलेक्शंस लड़ा और 129 पे, और दूसरी तरफ उमर अयूब साहब का वो हल्का NA-18 जहां से उन्हीं की इंसिस्टेंस पर वहां से इलेक्शंस जो है वो लड़ा गया, और बाकी ऑन द होल जो है वो बॉयकॉट किया। सो ये कोई कंफ्यूजन थी अली ज़फ़र साहब, या फिर एक सिलेक्टिव बॉयकॉट इसको कहेंगे? जी देखें, जहां तक तो ताल्लुक है हमाद अज़हर साहब की सीट का, वो चूंकि सीट डिस्क्वालिफाइड लोगों की नहीं थी, वो एक चूंकि उनकी वफात हो गई थी उनके वालिद साहब की, तो वो सीट खाली हुई थी, इसलिए खान साहब ने वहां इजाज़त दे दी थी कि वहां आप इलेक्शन लड़ लें। लेकिन बाकी पंजाब में बाइकआउट किया था यही कह के कि इलेक्शन तो होना नहीं, ये तो धांधली होनी है, तो हम क्यों उसको प्रोसेस में शामिल हों जिसमें रिजल्ट हमें पहले ही पता है। तो बाकी इसीलिए बाइकआउट किया गया था, क्योंकि वहां हमारे लोगों को नाअहल करके इलेक्शन कराए जा रहे थे। तो दोनों इलेक्शंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस था। KPK का ये पोजीशन थी कि वहां चूंकि KPK में हमारी हुकूमत थी,
تو وہاں خیال یہ تھا کہ شاید ریگنگ اتنی نہیں ہو سکے گی. لیکن بہرحال جب آپ ایک جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں، ان کو آپ جیل میں رکھا ہوا ہے، تو الیکشن تو میں اس کو نہیں کہوں گا. الیکشن تو یہ نہیں تھا، یہ تو ایک پری آرڈینڈ پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا ایک معاملہ تھا جس میں سیٹیں بھرنی تھیں. تو اس کو آپ سیٹیں بھرنے والا ایک پروسیس کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں سیٹیں جو انہوں نے پور کرنی تھیں، یہ اس کا ایک پروسیس تھا. یہ الیکشن نہیں تھا. الیکشن تو ہوتا ہے جب آپ کا صاف شفاف لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، ووٹنگ بھی کاؤنٹ ہو صاف شفاف طریقے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی آزاد ہو، اور پھر ایک رزلٹ آئے. اس میں ہار جیت ٹھیک ہے، آپ کی بنتی ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہی فکس کیا ہوا ہے میچ، تو پھر وہ میچ نہیں رہتا. تو علی ظفر صاحب، نوئنگ کہ یہ پہلے سے اگر میچ فکس تھا، ان دا ہائنڈ سائٹ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا خیال کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مشورہ تھا وہ ٹھیک تھا کہ ان ماس ایک ہم بوائیکاٹ دیکھتے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ جی، خان صاحب کا پہلے فیصلہ یہی تھا بالکل کہ ہم نے ٹوٹل بائیک آؤٹ کرنا ہے. لیکن پھر یہ 2 سیٹوں پہ انہوں نے ایکسیپشن کریٹ کی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں کہ یہ آپ یہاں لڑ لیں. لیکن جو اوور آل فیصلہ بائیک آؤٹ کا تھا وہ میرا خیال ہے درست ہی ہے. آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رزلٹ چونکہ پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، تو الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن کم از کم جو 2 الیکشن لڑے گئے، اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بالکل نہیں تھا، جس کی ایک نظر آتا ہے کہ ووٹرز نے اس الیکشن کو ایک طرح سے بائیک آؤٹ ہی کیا ہے. ووٹرز نے یہی کہا ہے کہ ہم یہ الیکشن اس قسم کے مانتے ہی نہیں ہیں. پر صرف تو پنجاب یہ تک کی ایک حد کے لیے، positive sign. پنجاب کی حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا ووٹر ٹرن آؤٹ کم تھا. ہری پور میں تو علی ظفر صاحب جنرل الیکشن والا ٹرن آؤٹ تھا. جی ہاں، ہری پور والا چونکہ وہ کنٹیسٹڈ زیادہ تھا، اور اس میں ہمیں تو یقین ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ دھاندلی کی وجہ سے، فکسڈ میچ کی وجہ سے الیکشن ہارا گیا ہے. پنجاب کا سچویشن بالکل مختلف تھی، اور اس پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں جو عمر ایوب صاحب کی جہاں سیٹ تھی جو ان کو نااہل کیا گیا تھا، وہاں کنٹیسٹڈ ضرور تھا. لیکن میں تو کہوں گا کہ جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہی ہے کہ جیتا ہوا الیکشن جو تھا وہ ہروایا گیا، جس طرح پہلے الیکشنز ہارے گئے تھے. 1.25 لاکھ ووٹس، ہروائے یو گئے. رائٹ، 1.25 لاکھ ووٹس عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ ہیں شہناز عمر ایوب صاحبہ، ان کے 1.25 لاکھ ووٹس. اور اب لائک آئی مینشن ان دی انٹرو، علی ظفر صاحب، یہ کیسی اب ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ٹیمپلیٹ سیٹ ہوئی ہے، اور جو ون کرنے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے اب وہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ جی دیکھیں، اب جب تک ہم میرا خیال ہے کہ آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہوگا اس ملک میں، تو الیکشن کا پروسیس تو صاف شفاف نہیں رہ سکتا. جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ الیکشن کو ہر بار ادھر سے یا ادھر توڑ سکتے ہیں. جو رزلٹ چاہیں وہ مل سکتا ہے. اسی لیے کوشش کی گئی تھی کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، اور جہاں جہاں الیکشنز ایک طرح سے جمہوریت میں الیکشن بہتر ہوتے ہیں، وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. تو جب پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی کنٹرول کر لیا، تو تب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل ہی ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں. اب تو کوئی اس میں وہ سیمبلنس بھی نہیں رہی. پہلے تو چلے یہ تھا کہ ایک مقابلہ ہے اور کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا تھا، ہم نے پرانے الیکشنوں میں دیکھا. لیکن اب تو الیکشنز بالکل ہی ون سائیڈڈ ہو گئے، جو مرضی رزلٹ لینا ہے لے سکتے ہیں. اور علی ظفر صاحب، اسی دوران 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم بھی اب لے کر آنے کی پوری باتیں ہو رہی ہیں برملا. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب آپشنز ہوں گے کیا؟ اور اس سے پہلے میں صرف ایک آپ سے مزید بھی یہ NA 129 جو حماد اظہر صاحب کے والد صاحب کی جو نشست تھی، اس کے حوالے سے ضرور آپ کا کامنٹ چاہتی ہوں، کیونکہ ایک طرف حماد اظہر صاحب نے اس نشست پر اپنے کزن کو اتارا، ارسلان صاحب جو تھے، اور دوسری طرف ان کی ٹویٹ بڑی معنی خیز تھی حماد اظہر صاحب کی، جس میں وہ لکھ رہے تھے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن ساتھ ہی جب وہ اپنے کزن کو اتارتے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ جیتی بھی جائے اور کزن جو ہیں ان کے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. سو یہ جو پورا ایک معاملہ ہے، یہ تضادات جو نظر آئے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک شکست کا باعث بن سکتا ہے یہ فیکٹر بھی؟
یہ دیکھیں آپ کی بات، ایک جو تنقید آپ نے اپنے سوال میں ایک طرح سے اشارتاً کی کہ دو قسم کی پالیسی ہے، یا تو کمپلیٹ بائیک آؤٹ ہو یا آپ پوری طرح پارٹیسپیٹ کریں. بیچ میں جب آپ ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کی پھر شکایات آتی ہیں. تو یہ تو ایک تنقید ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ دونوں جو کانسٹیٹوئنسیز تھیں ان کی تھوڑی سی مختلف اس طرح تھی کہ ایک طرف نااہل کر کے الیکشنز ہو رہے تھے، ہمارے ایم این ایز کو نااہل کیا گیا اور پھر الیکشنز کرائے گئے، اور ایک طرف وہ چونکہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، ان کی والد صاحب کی سیٹ تھی، تو وہاں جو سچویشن ہوئی وہ سلائٹلی مختلف تھی. تو اس جگہ پہ الیکشن کرنا جہاں سیٹ جینون ہے اور وہاں ایک جیتی ہوئی سیٹ ہے، وہاں الیکشن کروانا اور ان سیٹوں میں الیکشن کرانا جہاں نااہل غلط نااہل کیا گیا ہو ایم این ایز کو، تھوڑا سا ڈفرنس ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بلیک اینڈ وائٹ ڈفرنس نہیں ہے، گرے کی بحث ہے. تو آپ کی تنقید اپنی جگہ ہے، میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی آپ کو. رائٹ. اب جو پلان آف ایکشن کا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کا انہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے. یہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس میں سے کیا نکل کے آئے گا؟ کیونکہ تنقید بہت شدید پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کی جا رہی ہے کہ آپ ایک نشست اپنے اس صوبے میں بھی جو ہے وہ نہیں سیکیور کر سکے، تو پھر آپ نے تو مینڈیٹ جو ہے وہ واپس سے کھینچنا تھا، لیجیٹمیسی واپس سے کھینچنی تھی. جی، آئین کے تحت تو تنقید جو تحقیقات ہوتی ہیں الیکشن ریگنگ کی، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگر ٹرائبیونل میں جانا ہو تو پھر عدالت کرتی ہے. لیکن جس قسم کا ماحول ہے، جس قسم کے حالات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تحقیقات کرے گی نہیں، اگر کرے گی بھی تو وہ ایک طرح سے بائسڈ تحقیقات ہوں گی، غلط تحقیقات ہوں گی. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ صرف ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے حکومت کے پاس کہ وہ اپنی کمیشن بنا کے اس میں خود تحقیقات کر کے لوگوں کے سامنے حقائق جو ہیں وہ بیان کرے. اس تحقیق کا قانونی تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح میں نے کہا وہ تو ایک پروسیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور عدالتوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم پبلک اویئرنیس ہو جائے گی. اور پھر اس تحقیقات کے بعد اگر عدالت میں وہ ثبوت کے طور پہ پیش ہو تو عدالت کو پھر اس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک میرے خیال اچھی سٹیپ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کر رہی تحقیقات تو پھر وہ حکومت جو ہے وہ تحقیق کرے اور کوئی کمیشن بٹھا کے کرے. اس چیز کا عمران خان صاحب نے میرے سے کئی بار ذکر بھی کیا تھا پہلے بھی کہ کم از کم ہمیں ایک کمیشن بنانی چاہیے جو کہ ریگنگ کے بارے میں ایک گورنمنٹ کی کمیشن ہو جو ریگنگ کے بارے میں تحقیقات کر کے عوام تک اوتھینٹک فیکٹس، جینوئن فیکٹس جو حقائق ہیں وہ لے کے جائے. رائٹ. علی ظفر صاحب، کل آئینی عدالت ریگنگ کا جو معاملہ ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پریزنٹ ہوگی وفاقی آئینی عدالت میں؟ یہ دیکھیں، ایک موقف تو یہ ہے کہ اب وہ آئینی عدالت تو بن چکی ہے، آئین کی ترمیم بھی ہو گئی ہے اور وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے سامنے ہی پیش ہو کے ہم بحث کر سکتے ہیں. اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ہم اس قسم کی اپلیکیشنز اب نہیں لیں گے. جو 27ویں ترمیم میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق ہی آئینی بینچ کے پاس جائیں. تو آپشن تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نہ پیش ہوں تو وہ ڈسمس ہو جائے گا کسی بھی بحث کے بغیر. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جیسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل ڈسمس ہو گئی. جی، جیسے وہ ڈسمس ہو گئی، تو اگر اس طرح ڈسمس ہو جائے تو پھر وہ بحث نہیں ہوتی اور ایک طرح سے آپ رہ جاتے ہیں کسی قسم کی ریلیف کے بغیر. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم پیش ہوں اور جو بھی فیصلہ ہے پھر اس کو چیلنج کریں، یا کم از کم تاریخ میں تو وہ فیصلہ نظر آئے گا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر تو وہ ڈسمس ہوگی اور پھر وہ ڈسمس کا کوئی تاریخ میں کوئی اثر نہیں ہوتا. سو آپ کی پارٹی کے اندر اکثریت کی رائے علی ظفر صاحب وہ کیا ہے کہ پیش ہونا چاہیے، اور آپ کی اپنی پرسنل آپ کا اوپینین کیا ہے کہ پیش ہوں؟ جی دیکھیں، اس پہ جیسا میں نے آپ کو دونوں سائڈ بتائی، جو ایک طرح سے ڈیبیٹ ہے، ابھی اس پہ کوئی حقیقی فیصلہ نہیں ہوا.
لیکن میرے نظر میں میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ جس طرح آپ آئینی بینچ کے سامنے بھی پیش ہو رہے تھے، وہ 26ویں ترمیم کو آپ نے ایکسیپٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کے سامنے آپ پیش ہو کے بحث تو کر رہے تھے اور آپ تنقید کر رہے تھے 26ویں ترمیم پہ. وہ تو الگ بات ہے کہ جب آپ بحث کر رہے تھے 26ویں ترمیم کی تو 27ویں ترمیم آ گئی اور وہی معاملے جو ہیں وہ اب آئینی بینچ سے آئینی عدالت میں چلے گئے ہیں. تو جو پہلے والی ایک موقف تھا، میرا خیال ہے کہ وہی موقف اختیار کیا جا سکتا ہے. رائٹ. علی ظفر صاحب آخر میں آپ بتائیے گا، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سوال ضرور عائد کر رہے ہیں کہ آگے لائے عمل ہوگا کیا کال دی جائے گی، کیا کوئی پروٹیسٹ ہوگا، اس کے لیے سب کو گیئر اپ کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی پر کام ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کر کیا رہی ہے؟ اتنا کچھ آپ لوگ کے ساتھ ہو چکا ہے اور لیڈر کے ساتھ جو ایکسس ہے وہ تاحال چوک نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط بھی لکھا تھا گزشتہ ہفتے، لیکن اس خط کو بھی نظر انداز کر دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اب باقاعدہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بولا جا رہا ہے کہ آپ قانون پڑھ کر آئیں اور سیاسی جو باتوں کے لیے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دیکھیں، جہاں تک اسٹریٹجی ہے کہ کیا آگے جا کے کرنا ہے، جو میری ملاقات چونکہ نہیں ہوئی خان صاحب سے 1 مہینے سے، لیکن آخری جو وہاں سے پیغام آیا تھا اور اس کو پھر پیغام کو میڈیا پہ بھی آیا، وہ یہی تھا کہ اب جو تحریک جو اچکرئی صاحب ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں الائنس کو، وہ اسٹریٹجی بنائیں گے اور ان کی اسٹریٹجی پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ فالو کرے گی. تو ابھی تو پوزیشن یہی ہے کہ اسٹریٹجی وہاں سے آنی ہے. رائٹ. اور علی ظفر صاحب آخری کامنٹ، چونکہ جو ہم بائی الیکشنز پہ بات بھی کر رہے تھے، سمپل میجورٹی اب نون لیگ کے پاس چونکہ آ چکی ہے اور ود اتحادی دے آلسو پرہیپس ڈونٹ نیڈ پیپلز پارٹی اینی مور کہ یہ سیٹ اپ کو وہ آگے کنٹینیو رکھیں گے. باقاعدہ کالمز لکھ کے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2026 کے اینڈ میں الیکشنز بھی کروائے جا سکتے ہیں اور جس کا ایک مقصد تو نون لیگ کو 2/3 بھی دینا ہو. اس پورے سیناریو میں پاکستان تحریک انصاف پر کیا لائحہ عمل اختیار کرے گی؟ جی، اگر ایسی بات ہوئی جو ایک ابھی تو تھیوری میں ہے، لیکن اگر ایسی بات ہوئی تو پھر میرا خیال ہے ایک بہت بڑا سبق پیپلز پارٹی بھی سیکھے گی اگر ان کو اس طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے، کیونکہ وہ استعمال تو ہو گئے ہیں. اب ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 0 پہ چلے گئی اگر کوئی پاپولیرٹی تھی بھی. پی ایم ایل این کی تو پاپولیرٹی تھی نہیں عوام میں، انہوں نے استعمال کیا اور اگر اب ان کو ڈسکارڈ کر دیں گے، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے اور خود اپنی 2/3 میجورٹی لینے کی کوشش کریں گے تو ایک سبق تو ہوگا، لیکن الٹیمیٹ نقصان جمہوریت کو ہوگا جو ہو رہا ہے. اور سب سے بڑا نقصان، جمہوریت سے بھی بڑا نقصان عوام کو ہوگا، جن کا ووٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی، جن کی آواز جو ہے وہ سنی ہی نہیں جاتی، جن کی جو ویلفیئر ہے، جن کی ترقی ہے، وہ اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہوتی، اس کے اوپر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری نقصانات تو نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید نہیں ہارنی. آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد یہ بھی وقت گزر جائے گا، کیونکہ ایک چیز جو کانسٹنٹ نہیں ہوتی اور ہمیشہ تبدیل ہوتی ہے وہ وقت ہے. تو فی الحال تو ٹھیک ہے، 27ویں ترمیم بھی آ گئی، 26ویں بھی آ گئی تھی، عدالتیں بھی چل رہی ہیں اور حکومت بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے سب کو کہ یہ وقت جو ہے یہ تبدیل ہونے میں سیکنڈ لگتے ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف علی ظفر صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا ایک چیز جو کانسٹنٹ نہیں رہتی ہے وہ ہے وقت، اور جو عوام کی عدم دلچسپی تھی اس کی ایک بھرپور ریفلیکشن ہم نے گزشتہ روز کے بائی الیکشنز کے ٹرن آؤٹ میں دیکھا. عوام کی عدم دلچسپی، اور جس طرح علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس پورے سیناریو میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہی عوام کا ہو رہا ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، اور ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے.
لیکن لو ٹرن آؤٹ جمہوریت کا بھی نقصان ہے, عوام کا بھی نقصان ہے, اور جس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں جو کہ بہرحال انڈو نہیں ہو سکتے, وہ کتنے اور کانسیکوینسز مرتب کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بٹ علی ظفر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا اور یہ ان کا فیصلہ تھا کہ ان بائی الیکشنز کا بوائیکاٹ کیا جائے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, گزشتہ روز کے ایک طرف ضمنی انتخابات کے نتائج اور جو اس وقت ملک میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے, جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جس نے 2 حلقوں پہ صرف ضمنی انتخابات لڑے, باقی پر وہ بوائیکاٹ کر رہی تھی, اور ریفرینڈم جو ہے بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کیونکہ عوام نے اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا تو یہ ایک ریفرینڈم تھا عوام کا کہ وہ الیکٹورل نظام پر یقین نہیں رکھتے, ان کا عدم اعتماد تھا یہ. اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کہ کہتی ہیں یہ ایک ریفرینڈم, وہ بھی قرار اس کو دے رہی ہیں, جبکہ ان کا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ میدان میں نہیں تھا پنجاب میں اسپیشلی. اس پر گفتگو ہوگی کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ہوپ نظر آتی تھی کہ عدالتوں سے شاید تو کوئی ایک امید جاگ جائے, تو وہ, اور جبکہ ہمیں لیگل فریٹرنٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک اپنے ایک ریج کا, اپنے ایک پروٹیسٹ کا اظہار کر رہی ہے, کنونشنز ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف, اور ایسے میں 28ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت اور باقاعدہ حکومتی سرکلز جو ہے اب یہ بات کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. کنور صاحب السلام علیکم, شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سینئر ماہر قانون. عابد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنور صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے. آج آپ نے اپنے کالم میں بھی بڑا کچھ ذکر کیا ہے, کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, میں اس پر بھی آؤں گی, لیکن جو یہ گزشتہ روز کے ضمنی انتخابات تھے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد نہیں ہو جاتا تب تک اسی قسم کے ہمیں حالات نظر آئیں گے, اسی قسم کے ہمیں نتائج, اور نتائج میں پھر وہ ریزلٹس میں وہ کہتے ہیں ٹیمپرنگ, وہ سب بھی ہمیں نظر آئے گی. کیسے دیکھا آپ نے ان بائی الیکشنز کو کنور صاحب؟ دیکھیں, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اب پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات ہوئے ضمنی, اس میں ٹکٹ کس کو دیا؟ اپنے رشتہ داروں کو, داماد کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو دیا. اب میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کے ورکروں کے اندر کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ جا کے پوچھے اعلیٰ قیادت سے کہ ہم یہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں, آپ کے جلسے میں جا رہے ہیں, آپ کے دریا بچھا رہے ہیں, کرسیاں بچھا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, سڑکوں پہ جا رہے ہیں, ہم نے تو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا. اور ٹکٹ دیا داماد کو. داماد کی کیا خدمات تھی یہ بتائیں نا رانا ثناء اللہ صاحب, یہ پوچھے رانا ثناء اللہ سے کہ آپ کے داماد کی کیا خدمت تھی پیپل کو, اپنے مسلم لیگ این کے لیے, اس حلقے کے لیے. اسی طرح طلال چودھری کے بھائی راجہ جو ہے ریاض, ان کے بیٹے داماد بھتیجے, یہ ہمارے ورکروں کو بھی چاہیے. اب انڈیا میں یہ مثال نہیں پیدا ہوتی. انڈیا میں کسی سیاسی جماعت کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ داماد کو یا بیٹے کو ٹکٹ دے دیں. کسی پورے انڈیا کے 75 سال کی تاریخ میں کوئی بھی دیکھ لیں, سوائے ایک جو ہوا تھا اندرا گاندھی, ٹھیک ہے, وہ نہرو کی بیٹی, نہرو تھے اوپر پرائم منسٹر بن گئی, ان کی خدمات ایسے تھی جیسے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جینا, ان کی بڑی رسپیکٹ تھی. اسی طرح سے ہمارے دیکھیں, یہ ایک بڑی اہم بات. دوسری بات یہ کہ جب کے پی میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا, تو اس میں سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کے پی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کے پی کا میں اس کا سارا سٹاف جو ہے صوبائی سٹاف وہ سب اس کی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے. پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ سٹاف, ریٹرننگ آفیسر, اے سی, ڈپٹی کمشنر, پولیس, سارے جو ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی سیٹ ہار جاتی ہے کنور صاحب. ہاں نہیں, اب ایسے اس ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے ان کے ایک بڑا نفسیاتی کیس معاملہ ہو رہا ہے. حالانکہ ایوب خان کی بہت بڑی قدر ہے, فیلڈ مارشل ایوب خان کے میں بھی بہت ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں, تو میں اس لیے لحاظ سے تھا ان کی پوری فیملی کا رسپیکٹ. ان کے 4 پوتے جو ہیں اس وقت صوبائی حکومت میں شامل ہیں. اسی طرح رات ہمیں خبر مل رہی تھی کہ یوسف ایوب جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے جہاں بھی رزلٹ تیار ہو رہا تھا. تو یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہی ہے. بابر نواز کا بھی ایک نام ہے,
اس نے بھی پچھلے اسی الیکشن میں 2024 جو ہوا تھا کنور صاحب یہ تقریباً ہمیں کیا بتا رہے ہیں اوور آل الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشنز بھی بہت فیئرلی کرا نہیں سکا، جس کی ایک سول جو رسپانسبلٹی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی یہی تھی؟ اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے آئینی اصلاحات جیسے جو 26ویں امینڈمنٹ بھی گزر گئی، 27ویں بھی گزر گئی، اب 28ویں امینڈمنٹ بھی آ رہی، اس میں کوئی ایسی قانون سازی کر لیں تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر، اس میں ضابطہ اخلاق سے لے کر ٹرن آؤٹ تک پہنچیں. دنیا بھر میں سوائے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے کنٹری چھوڑ دیں، باقی تمام ملکوں میں 51% ہے رن آف الیکشن. اگر 51% اگر آپ نہیں لیں گے تو دوبارہ الیکشن ہوگا، وہاں رن آف الیکشن. لیکن یہاں تو 5%، 2%، 3% پہ لوگ ایم این اے، ایم پی، منسٹر بن جاتے ہیں، پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. لیکن یہ ساری معاملہ اس کو یہ بھی اصلاحات کریں کہ آئندہ الیکشن میں اگر ٹرن آؤٹ 15% سے یا 10% سے 15% درمیان میں سے کم ہو گیا اس حلقے میں دوبارہ انتخاب. ہم تو بلکہ یہ کس طرح سے ہوگا کنور صاحب؟ اب یہ بہت ایک آئیڈیل آپ ایک سچویشن کی بات بتا رہے ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے. زبیری صاحب، واٹ ڈز آل دس ٹیل اس اباؤٹ دی کوالٹی آف ڈیموکریسی ان پاکستان؟ جمہوریت کے ہم راگ تو بڑے الاپتے ہوئے سنتے ہیں، آپ ادھر 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کے منتظر ہیں، یہاں پر 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بھی کنور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے کچھ ہمیں ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے بہت چیزیں سیٹ کر لینی چاہیے. جی زبیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمارے یہاں جمہوریت ہے نہیں ہمارے ملک میں. یہ جمہوریت ہمارے ملک میں بہت پہلے ختم ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک آپس میں اتحاد کر لیا ہے کہ جی یہ ویسے تو الیکشن نہیں جیت سکتی، یہ صرف اور صرف الیکشن جیتیں گی فارم 47 پہ. تو انہوں نے آئندہ الیکشن جو بھی ہمارے ملک میں ہوں گے کبھی وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے، آزاد الیکشن کبھی نہیں ہوں گے ہمارے ملک میں. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جیتنا نہیں ہے الیکشن. عوام جس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے وہ عطاب میں ہے، اس کو جو ہماری مقتدر حلقے ہیں اس کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ کبھی پاور میں آئے. تو ڈیموکریسی تو وہ ہوتی ہے جو عوام کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں رہا. اور پھر الیکشن کمیشن، کنور صاحب خود اس کے سیکرٹری رہے، بڑے اچھے سیکرٹری رہے، تو آپ یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن تو 2-3 سال سے بالکل ہی ان جو ہر بیمانی میں شامل ہے، الیکشن نہیں کرانا وقت پہ. کنور صاحب نے تو آج زبیری صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن انہوں نے کالم میں کنور صاحب نے آج یہی مینشن کیا کہ وہ تو الیکشن کمیشن اب آل پاورفل بن گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے پورے اس تناظر میں. جی وہ پاورفل ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے کوئی قانون کے حساب سے کام ہی نہیں کرنا. ہمارے ملک میں اب قانون کی بالادستی ہے نہیں. عدالتیں آپ نے بالکل ماتحت کر دی، سپریم کورٹ کو آپ نے فنا کر دیا، آپ نے جنازہ نکال دیا سپریم کورٹ کا، آپ نے ایک آئینی عدالت بنا لی اور اس میں اپنی مرضی کے ججز اپنے اپوائنٹ کر لیے. تو اب دیکھیے نا، مطلب کہ اب انصاف کا جو پورا ایک سسٹم تھا وہ آپ نے بالکل ختم کر دیا. جو ایک سسٹم تھا ہمارے یہاں، تھوڑی بہت جو بھی ریلیف مل جاتی تھی آدمی کو، یا ایگزیکٹو کے ایکسیس کے خلاف یا کسی چیز کی، وہ عدالتوں سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ملا کرتی تھی. ہمارے جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھی وہاں آپ نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا. تو اب وہاں سے وہ ایونیو بند کر دیا. الیکشن آپ نے فیئر کرانا نہیں، عوام کے لیے تو آپ کچھ نہیں. تو کس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ دکھانے کے لیے سامنے آپ کے یہاں آئین ہے ہماری ایک پارلیمان ہے، ہماری یہاں ایک ایگزیکٹو ہے جو بظاہر انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرتی ہے. ہماری یہ دونوں ادارے آئین کے حساب سے کام ہی نہیں کر رہے. پارلیمان نے آئین کے دھجیاں اڑا دی اس بات پہ کہ جی میں سپریم جو آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہوں میں کریں گے ہم. آپ نے کر لی. بیسک سٹرکچر کہاں گیا؟ آئی ڈو ناٹ نو. 73 کا آئین ہمارے ملک میں ختم ہو چکا ہے. تو ڈیموکریسی ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں. تو یہ الیکشن بائی الیکشن ریفرینڈم ہے نہیں ہے، کون ہو کیئرز؟ کیونکہ اب دیکھیے نا، مطلب عوام کو بھی پتا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہے، تو ان کا انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا کہ جو لوگ وہ چنے جائیں گے انہی کو. اب آپ نے خود ابھی فرمایا قمر دلشاد صاحب نے کہ بھائی برادر بہن بھائی بہنوئی سب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا، انہی کو ٹکٹ ملیں گے. سر اب وہاں یہ ورکر کو کیوں ٹکٹ ملے گا؟ ورکر تو ان کے لیے کام کرنے کے لیے ہے، وہ کام کرتے رہیں گے ان کے لیے. ایک اولیگارکی ہماری یہاں ایک کنٹرول میں ہے جو ایک بیسکلی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اور اب جو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ 73 کے آئین کے جو فریمرز تھے، کنور صاحب آپ نے اپنے کالم میں آج ذکر کیا ہے، یہ جو پورے اس نتائج کے تناظر میں بھی اب دیکھا جا رہا ہے اب نون لیگ کو سمپل میجورٹی مل گئی ہے. نون لیگ کو اب پیپلز پارٹی کی، جس نے ان ترامیم میں ان کا ساتھ دیا، پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں، اس میں جو آج 6 سیٹیں مل گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اس کے بعد یہ پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کہیں گے ہم،
جس کے سربراہ آصف علی زرداری ہیں، ان کا جو ہے بالکل دن گنے جا چکے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات یہ فیصلہ ہوگا، اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم آصف علی زرداری سے اتحاد کریں، لیکن وہ مجبوری تھی، نظریہ ضرورت پیش آ گئی 2024 کے الیکشن کے بعد، انہوں نے زرداری کا دامن پکڑنا پڑا، انہیں میجارٹی کی ضرورت تھی، حکومت آنی تھی۔ اب ان کے پاس سمپل میجارٹی آ گئی ہے، 170 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کی بدولت، تو اب انہیں زرداری کی ضرورت نہیں ہے کوئی تعاون کرنے کی۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آصف اب یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گورنر پنجاب کو لائک نہیں کرتی، ان کے تو بات چیت بھی نہیں ہے، ریک بھی نہیں ہے۔ ایون نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی اندر سے بڑے کڑ رہے تھے کہ بھی میں نے آصف زرداری کے ساتھ جو ہاتھ ملایا ہے وہ میری مجبوری تھی۔ جب میں لا منسٹر تھا پنجاب گورنمنٹ میں تو پنجاب کے گورنر تھے، بڑے مدبر سیاستدان بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انجینئر تھے، بلیغ الرحمان صاحب۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں تو نواز شریف سے باقاعدہ اس چیز کا گلہ کیا ہے کہ آپ نے آصف زرداری کے ساتھ کیوں ہاتھ ملایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری مجبوری ہے، ہماری حکومت میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ان کے ووٹر کی ضرورت تھی۔ تو یہ ساری اب ان کے پاس ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب انہیں 2 صوبے کی گورنری ان کو دینی پڑی، چیئرمین سینٹ دینا پڑا، اور پریزیڈنٹ پاکستان بن گئے۔ اب ان حالات کے مطابق اثر نو غور کیا جائے گا۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جیسے ہمیں اندرونی طور پر ان کے اندر سے کشمکش کا پتہ چل رہا ہے، یہ گورنر پنجاب کو تبدیل کریں گے، اب کہیں گے جی اب ہمارا گورنر چاہیے، ہمارے پاس سمپل میجارٹی آ گئی ہے۔ تو پہلے سٹیپ پر تو انہوں نے گورنر کو تبدیل کرنا ہے۔ باقی کے پی کا گورنر تو رہے فیصل کنڈی صاحب کا، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ تو سہیل آفریدی جانے تو فیصل کنڈی جانے، لیکن یہاں معاملہ جو ہے سب سے بڑی اہم تبدیلی ہونی ہے گورنر پنجاب کی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بڑی تحفظات رکھتی ہیں۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے یہ پیپل پارٹی جو پارلیمنٹیرین وہ آہستہ آہستہ سکڑتی ختم ہو جائے گی۔ اب پنجاب میں تو ختم ہو گئی، رائٹ۔ اور قمر صاحب آپ نے جو مینشن کیا ہے، پھر میں زبیر صاحب سے بھی اس پہ ضرور ان کا کامنٹ لوں گی، آپ نے جو مینشن کیا اپنے کالم میں آج کے آرٹیکل 248 کے تحت جو صدر زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے، وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے؟ دیکھا جی یہ بھی چیلنج ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کے بڑے بنیادی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا 18ویں امینڈمنٹ میں۔ یہ تو ہماری مقدرہ حلقوں میں بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 239 میں تبدیل کر کے صوبے بنانے کے اختیارات وفاق کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح NFC کا جو ہمارا نیشنل فائنانس کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہاں سے نکال کے فیڈرل گورنمنٹ اس پر اثر و غور کرے گی۔ تیسرا ایجوکیشن جو ہے وہ بھی وفاق کو ملے گا۔ اسی طرح آئین کا آرٹیکل 140A میں لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ بھی وفاق کو دیے جائیں گے۔ پرویز مشرف صاحب کا جو سسٹم تھا اس میں تمام اختیارات وفاق کے پاس تھے، لیکن 18ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے اس کو صوبوں کے حوالے کر دیا، تو وہ بھی واپس جا رہا ہے وفاق کے پاس۔ تو پیپل پارٹی تو مزاحمت کرے گی۔ بلاول نے تو بڑے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ پر ہاتھ لگائے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جو جب اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ممکن ہے کہ خود ہی وہ چھوڑ کے وہ چلے جائیں پیپل پارٹی پارلیمنٹری۔ ان کو میسج تو چلا گیا ہے کہ ہم نے 28ویں امینڈمنٹ میں بہت رائٹ۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ زبیری صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے، کنور صاحب نے جس طرح سے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مزاحمت بھی دیکھی جا سکتی ہے، بہت کچھ 28ویں ترمیم میں ہوگا۔ زبیری صاحب آج ججز ٹرانسفر کیس سے متعلق وہ آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جو انٹرا کورٹ اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی معاملہ جو ہوگا وہ آئینی عدالت دیکھے گی۔ آپ لوگ کا آلریڈی ایک کافی اسٹرانگ جو ایک ریزرویشنز ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو، اس کے حوالے سے، اور 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ جی زبیر صاحب دیکھیے، جہاں تک کنور صاحب نے کہا اگر ان کو سمپل میجورٹی مل گئی ہے لیکن آئین کو تبدیل کرنے کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ تو شاید نہیں ہے انلیس PTI کے ساتھ مل کے یہ نون لیگ اگر ان کے MNAs ان کے ساتھ ملیں گے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، یعنی 66%۔ بٹ زبیر صاحب کنور صاحب تو آج اپنے کالم میں ہمارے ساتھ ابھی کیونکہ موجود بھی ہے، کنور صاحب اس بات کو وضاحت کرنے کی 2026 کے آخر میں ان کو 80 الیکشنز بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں الیکشن آپ یہ دیکھیں میرے دوست نے بڑی اچھی باتیں کی، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی گفتگو میں بڑی منطق ہے ان کی۔
तो पहली बात यह है कि आप जरदारी साहब का रोल देखें, हर चौथे दिन दुबई, चौथे दिन अबू धाबी, मुल्क के अंदर है, हम हालते जंग में खड़े हैं, दहशतगर्दी हो रही है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, और वो मौसूफ दुबई में बैठे हुए हैं, हर चौथे दिन दुबई, अबू धाबी। तो ऐसे प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है? अब प्रेसिडेंट को, ऐसे प्रेसिडेंट को नहीं जो 24 घंटे अवेलेबल हो। सुप्रीम कमांडर है वो पाकिस्तान का, वो हर वक्त दुबई जब बैठे रहते हैं, कोई पूछने वाला तो है? आप किसको देख रहे हैं सर? जुबैर साहब पूछ रहे हैं, कमर साहब जुबैर साहब पूछ रहे हैं कि फिर आप किसको सदर देख रहे हैं अगर सदर मुमलिकत अपने वो फराइज नहीं अंजाम दे पा रहे? ये सारा चीजें देखें, बात ये मुल्क की फेडरेशन के साथ मजाक हो रहा है। और मजाक इसलिए हो रहा है कि उन्होंने दिलचस्पी कोई नहीं है, बेचारे यूसुफ गिलानी साहब को एक्टिव बनाते हैं सदर, वो मुल्तान चले जाते हैं, बस खत्म। अब फेडरेशन मियां साहब तो कहीं आगे नहीं आ जाएंगे ये फरीजा अंजाम देने के लिए? नहीं, पहली बात है बैठे, हमारा सिस्टम को तब्दील उन्होंने करना है, सोच लिया उन्होंने। अब फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक 27 तारीख के बाद, 27 नवंबर के बाद वो बनेंगे ने चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल बन गए। आर्टिकल 243 ने तोहफुज दे दिया। अब वो ये उस स्टेज पर नहीं है जिस स्टेज पर मुशर्रफ साहब थे, जो उन्होंने इमरजेंसी प्लस लगाई थी तो इफ्तिखार चौधरी उछल कूद करता रहा। लेकिन ये सारे मामला वो नहीं है। अब वो सब देख लेंगे कि फेडरेशन कहाँ जा रही है। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। आज पिशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला हो गया। ये सारी चीजें, सदर साहब बैठे हुए दुबई में, तो ये सब चीजों को नजर आना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। कंवर साहब, मैं यही बात जुबैर साहब की तरफ लेके जाऊँ। जुबैर साहब, सिस्टम तब्दील करना है, कंवर साहब जिस तरह से कह रहे हैं, ऐसे में जो लीगल फ्रेटर्निटी है जो कि सख्त रिजर्वेशंस रखती है इन तरामीम के हवाले से, वो क्या करेगी इसको ओवरटर्न करवाने के लिए, इसको स्ट्राइक डाउन करवाने के लिए? जिद्दोजहद तो जारी रहेगी। देखें 26वीं 27वीं तरमीम ने अदलिया का बिल्कुल हाल बिगाड़ के रख दिया है। हमारी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये है कि अदलिया एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आजाद होनी चाहिए, और एग्जेक्टिव की जो एक्सेसेस होती है, उनकी ज्यादतियां होती है, उनका अजाला हमें अदलिया से मिलता है। लेकिन अगर अदलिया उनके मातहत चली जाएगी तो मुझे आपको, कंवर साहब को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, ये इसके लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी, और किस फॉर्म में होती है, क्या होती है, वो फैसला होगा उस पर। लेकिन इशू ये है कि आपने अदलिया क्या सिस्टम तो सारा तब्दील हो चुका है। इलेक्शन आपके यहाँ जाली हुए, अदलिया आपके यहाँ मातहत बना दी गई। अब और क्या आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं? मतलब अगर आप चाहते हैं कि या तो फिर कोई सिस्टम ऐसा आ जाए कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ही फना कर दें तो अच्छा ही होगा। मतलब कि उनकी अगर ये इस तरह बात हो कि पीपल्स पार्टी की, कंवर साहब जैसे कह रहे हैं कि जरूरत नहीं रहती, तो नून लीग की भी क्या जरूरत है सर? उन्होंने कौन से कोई चीज तीर मार लेने, उन्होंने फेडरेशन के लिए क्या करा है, क्या किया उन्होंने आज तक? तो ये बात करना कि जी बोल के, तो फिर तो पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए ना, फिर तो बेहतर यही होगा। मतलब या तो आपकी जमहूरियत है या नहीं है, ये बीच में आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। कंवर साहब, फाइनल कमेंट्स। जनाब, नहीं, बात सही है, उन्होंने बात खूबसूरत कही है कि हम जरदारी साहब की लाताल्लुकी देखें तो इन्होंने फेडरेशन के लिए क्या खिदमत, सारा काम तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं। पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनने संभाला हुआ है। इन हालात को देखते हुए कोई ना कोई तब्दीली लानी चाहिए। अगर इस सब को फारिग कर दें तो मुमकिन है कि अवाम में तसल्ली हो जाएगी कि जनाब ये सारे जो नहाई लोग हैं अपने घर भेज दिए गए हैं, इनके खिलाफ शदीद अकाउंटेबिलिटी भी शुरू हो गई है, तो फिर सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लोगों में अंदर मुतमईन की लहर पैदा हो जाएगी। इनका तमाम, आप देखो IAF की रिपोर्ट देखें, यानी 13 खरब रुपए की करप्शन हो गई है, और इनका दुगनी नहीं कर रही, बातें नहीं कर रहे, इसके बारे में बात नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें करप्शन साबित हो गई है, सारा कुछ हो गया। इन हालात को देखते हुए हमें नजर ये आ रहा है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो बाकायदा एक फैसला कर लें कि जनाब इनके होते हुए मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी दुरुस्त नहीं होगी और ना ही अवाम मुतमईन होगी। जरूरी है कि कोई इमरजेंसी प्लस लगा के उनको फारिग करें इनको। राइट, जिन्हें फील्ड मार्शल साहब को ही बारहा उनको ये कहना भी पड़ा है कि गवर्नेंस के गैप्स भी जो है वो शहादतें दे के पूरे अगर करने पड़ रहे हों तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारी जमहूरी हुकूमत पे आयद होता है। बट बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका भी, आबिद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरह से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन बाई इलेक्शंस के बाद बहुत सवाल और ज़्यादा जोर पकड़ गए हैं। हमारे जो दीगर ऑर्गन्स हैं ऑफ द स्टेट, जहाँ पर जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है
ہے اور جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے جہاں پہ وہ سپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بالکل تباہ حال نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے اوپر جو آرگنز نے اور جو برانچز نے چیک رکھنا ہوتا ہے. معاملات کس طرف جائیں گے اور 28ویں آئینی ترمیم کے جس طرح کنور دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں ہیں یا 18ویں ترمیم کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی سخت ایک مزاحمت فلور آف دا ہاؤس نظر آتی ہے, لیکن کیا وہ اب مزاحمت کرنے کے اس پوزیشن میں رہے گی؟